अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर। जो अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और ये समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की नज़रें जहाँ सुप्रीम कोर्ट पर हैं, या ये सुप्रीम कोर्ट से ही तय होना बाकी है कि जो स्पीकर की रूलिंग थी वो क्या आइन और कानून के ख़िलाफ़ थी या वो आइन और कानून के मुताबिक थी। लेकिन इस पर बहस बहुत ज़्यादा जारी है। जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ कैंप्स हैं वो अपनी अपनी फेवर में आइन के मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स की तशरीह भी कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ सियासी नारे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल मुल्क की इस वक्त सूरत हाल ये है कि कैफियत हेजानी है। अब ये हेजान कैसे ख़त्म होगा, इसमें जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा, लेकिन इस पर बात करेंगे कि हो क्या क्या सकता है। दूसरी जानिब पंजाब में भी जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो अभी तक मामला पेंडिंग है। ये भी खबर आई कि कुछ ऐसे अरकान हैं जो हंगामा हुआ सूबाई असम्बली में, उस बेस पर उन्हें मुअत्तल करने की भी बात की जा रही है। और अब इमरान खान साहब के जो अपने लोग थे, जो उनके साथी थे, वही उनके नशेमन पर बिजलियां भी गिरा रहे हैं, जिसकी एक हालिया मिसाल अब्दुल अलीम खान साहब की ऑडियो टेप भी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये सारे हालात हैं इरशाद साहब। मफरूज़ों पे ही सारी बात हो रही है, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो आइन की पासदारी का या आइन की खिलाफ वर्जी का है। ये मामला कैसे सुलझ पाएगा, या ये फिर ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। हमने 90s में भी देखा, फिर उसके बाद कोई सैर हासिल नतीजा निकला नहीं और फिर अब ये एक वाक़या हो गया। ये ऐसे ही अधूरा रहेगा या आपको लगता है कि अब की बार ये सुलझेगा और ये चैप्टर तय्युन हो जाएगा? मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आप आइन से, कानून साजी से, कवायद व ज़वाबित से कभी भी जमहूरी कल्चर इस माशरे में नहीं ला सकते। और ये ज़मीर फ़रोशी और लोटाक्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग को रोक नहीं सकते जब तक सियासत में अखलाकियात को वापस नहीं लाया जाएगा, जब तक ये तय नहीं किया जाएगा कि एक मैंडेट का एहतराम किया जाए, दूसरा अपनी वफ़ादारी पैसों के बलबूते पर, टिकट के लालच में या किसी और नाराज़गी की वजह से अपने लीडर से या अपनी जमात से वफ़ादारी तब्दील नहीं होनी चाहिए। अखलाकियात का तकाज़ा है, अगर बहुत ज़्यादा मैं मजबूर हूँ तो पहले मैं इस्तीफ़ा दूँ और फिर वफ़ादारी तब्दील कर लूँ। ये जब तक आप अखलाकियात लेके जितने फ़ैसले करवा लें अदालत से, जितने आप कवानीन बना लें, क्या फ़ायदा हुआ है जो हमने फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बनाया और आइन का हिस्सा बनाया। ये जो 63 ए है और 1 है, 1 ए है, फिर 1 बी है, इसका क्या फ़ायदा हुआ है? अब भी फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, पिछले दौर में भी होती रही है, उससे पहले भी होती रही है इस कानून साजी के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि अगर अखलाकियात नहीं होगी, देखें बरतानिया में विल्सन की हुकूमत पूरे 5 साल एक वोट की मेजॉरिटी से चलती रही है, 5 साल पूरे। ऐसा भी हुआ है कि बजट के मौके पर अगर कोई मेंबर 2 या 3 सरकारी पार्टी के नहीं आ सके, बेंचों पर नहीं बैठे हुए, तो अपोजिशन अपने 3 मेंबरों को बाहर भेज देती थी ताकि उसकी जो मेजॉरिटी है वो कायम रहे, क्योंकि अगर वो बजट के मामले पर नाकामी होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये अखलाकियात है जमहूरी और सियासी जिसको हमें लाने की ज़रूरत है। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब मौजूद हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं यही मामला। सबसे पहले तो सवाल मेरा ये होगा अली मोहम्मद ख़ान साहब कि ये जो रूल अगर कल या परसों 2-3 दिन में फ़ैसला मुतवक्के है, अगर रूलिंग वापस हो जाती है, गैर कानूनी गैर आइनी करार पाती है, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या आप तैयार हैं तहरीक आदमियत बात को फेस करने के लिए? कोई और प्लान भी आप बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, आपको, फैसल भाई आपको जो है बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी। देखें केस अदालत अज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है और इत्तेफाक से मुझे कार्रवाई देखने का मौका मिला। आज भी और कल भी, परसों भी मैं उधर ही था। तो केस के हर पहलू को वो देख रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी इशू है उसमें ये रूलिंग को ही देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या आर्टिकल 69 जो है वो मुकम्मल डिसअलाउ करता है या
اس میں گنجائش ہے. میرے خیال میں جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری معزز عدلیہ ہے اور جو محترم جج صاحبان ہیں، وہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ مقننہ کے پارلیمان کے ڈومین میں نہ جائیں. اور یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے، جو بہت اپریشیٹ کرنے کے قابل بھی ہے کہ ہمیشہ سے عدالت عظمیٰ نے اور عدالتوں نے مقننہ کو سپیس دی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ پارلیمان میں جج صاحبان اور اس طرح کے باقی معاملات کو ڈسکس ان کے جو کیریکٹر ہوتا ہے یا جو ان کے ذاتی کچھ چیزیں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، اور اس کا سب نے احترام رکھا ہے. تو یہ ایک سپریشن آف پاورس کا جو کانسیپٹ ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس سے شاید ڈپارچر بڑا مشکل ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ سب سنا جا رہا ہے، زیادہ ڈیپر اپریسیشن میں تو ہم نہیں جا سکتے، سب جوڈس ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو آئین کی ایک پابندی ہے اس کا کسی نہ کسی لیول پہ جا کے ایک ریسٹرکشن ضرور اپلائی کی جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا ایک اقدام تھا، بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، کہ عدم اعتماد پیش ہوئی اور وہ ایک آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی. تو ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی آربیٹرر اور سب سے بڑی انٹرپریٹر تو عدالت عظمیٰ ہی ہے. تو جب ان کا فیصلہ کل یا پرسوں جب بھی آتا ہے، اس کے بعد ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہمارا عمل کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری آربیٹر دنیا میں تو ہمارے لیے تو سپریم کورٹ ہے. تو جو فیصلہ ہوگا اس کو انشاءاللہ احترام سے اور اس کا احترام کیا جائے گا. لیکن جو ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی، وہ نہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک ایگزیکٹو گورنمنٹ چلاتے، بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ملک اور ہے بھی کہ ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے. جو یہ چیز سامنے آئی ہے، دیکھیے بڑی الارمنگ ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوشش باہر سے کی جائے، اور اس پہ بہت سی گفتگو ہو رہی تھی، سیاسی جلسوں میں بھی ہو رہی تھی، ٹی وی پروگرامز میں بھی ہو رہی تھی. لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس پہ خدشات کا اظہار کیا اور اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مترادف گردانا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیمارش بھی کیا گیا اس ملک کے سفیر کو، اور پھر قومی اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی جس میں ہمارے محترم ممبران اپوزیشن کے وہ تشریف نہیں لائے. اور اس پہ کل سوال ہوا عدالت عظمیٰ میں، یہ بازگشت سنی گئی کہ آپ لوگوں کیوں نہیں گئے، آپ لوگوں کو یعنی کہ جانا چاہیے تھا. آپ وہاں اگر بیٹھتے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ جو مراسلہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ اس کو اوائڈ کیا گیا. تو اس کو تو دو صورتوں میں اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یا تو آپ جو ہے خدا نہ کرے، میں لفظ اس کا خدا نہ کرے، آپ کسی سازش کا حصہ ہیں، اس وجہ سے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس میں کیا ہے، یا پھر آپ حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتے. دونوں صورتوں میں یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے کہ اگر آپ کی عدم اعتماد، اگر بالفرض محال یہ سازش نہیں بھی تھی، تو اگر آپ کی ایک عدم اعتماد پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا تو آپ کو ادھر آنا تو چاہیے تھا. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے مقدم ہے. ہمارا ملک ہماری جان سے زیادہ اہم ہے، کسی بھی شخصیت سے زیادہ پاکستان اہم ہے. پاکستان آگے رہے گا، ہم سب آتے رہیں گے، اپنا اپنا رول پلے کرتے رہیں گے، پھر ہم سب سائڈ ہو جائیں گے، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا. کوئی علی محمد ہوا کرتا تھا، آتا تھا پروگرام میں، یا اسمبلی کا منسٹر یا ممبر تھا. پاکستان نے رہنا ہے. تو ہم جو بھی فیصلہ کریں، آج کل پرسوں جو بھی فیصلے ہم کریں، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، ہمارے سامنے سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس چیز میں وہ ہم کریں. عمران خان صاحب کی حد سے آخری بات، عمران خان صاحب کی حد تک میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی حد تک میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد اور ان کا مطمع نظر صرف اور صرف پاکستان ہے. اس وجہ سے پہلی بار ہوا ہے کہ ایک شخص نے باوجود حکومت میں ہوتے ہوئے وہ انہوں نے اقتدار کو لات ماری ہے. دیکھیں اس بات کو مت بھولیے کہ یہ جب پرسوں محترم اسپیکر صاحب کی چیئر سے جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے عدم اعتماد کو رد کر دیا اور پروروگ ہو گیا اجلاس، اگر عمران خان صاحب چاہتے بڑے آرام سے 6-8 مہینے اس کو کھینچ کھول سکتے تھے، کیونکہ ایک بار عدم اعتماد ریجیکٹ ہو جائے، پھر دوسری آنا، پھر اس پہ گفت و شنید ہونا، پھر آگے اجلاس بجٹ کا آ رہا تھا. تو اگر چاہتے تو پرولونگ کر سکتے تھے. انہوں نے جو اقتدار کو لات ماری ہے اور عوام کی طرف گئے ہیں، یہ شاید وے فارورڈ ہے تمام پوری ملک کی جو پالیٹی ہے، جو پولیٹکس ہے، ان سب رہنماؤں کو، کہ اب اتنا گند مچ گیا ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے خیال میں شاید بہتر یہی ہے کہ ہم الٹیمیٹ آربیٹر کی طرف جائیں جو زمین پہ عوام ہے، کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام جو بھٹو صاحب بھی کہتے تھے، تو عوام کے پاس جائیں. اور جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب وہ عوام کے پاس جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں. کیا ان کا بیانیہ کمزور ہو گیا ہے؟ خان
خان صاحب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو ہم مطالبہ کر رہے تھے 1 سال سے، اگر خان صاحب نے عوام کی طرف ہی جانا تھا تو یہ 8 مارچ سے پہلے بھی جا سکتے تھے، اس وقت نہیں گئے، یا اگر وہ ایک سازش کو تشدد کرنا چاہتے تھے تو وہ 27 مارچ کو جلسے میں وہ خط دکھا کے لہرا کے اس کے بعد استعفیٰ دے دیتے، عوام کے پاس چلے جاتے۔ وہ راستہ اختیار نہیں کیا، ایک آئینی یا قانونی جو عمل تھا اس کو روک کے اور ایک آئینی بحران پیدا کر کے یہ راستہ جو اختیار کیا گیا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں 8 مارچ سے پہلے تو ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی شاید نہیں پتا تھا۔ دو نکات بڑے اہم ہیں، پاکستان کے اندر جو بھی ہو، حکومتیں بنے گریں، کتنی عددی اکثریت ہے، کس کے پاس کتنا ووٹ ہے، یہ فیصلے ہم پاکستانی مل کے کریں۔ ہم پاکستانی مل کے فیصلے کریں کہ کس کو ہم نے حکومت بنوانا ہے، ووٹ کے ذریعے حکومت بنتی ہے۔ ہمارے فیصلہ سازی پاکستان کے اندر ہو، جب یہ اختیار حق اقتدار یہ جب ہم باہر ڈیپوٹیشن پہ دے دیں یا اس کو آگے کسی کے حوالے کر دیں جو لگتا ہے اس سے، تو پھر وہ ایک آرگینک، ایک جینوئن پولیٹیکل موشن یا موومنٹ نہیں لگتی، پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے ڈانڈے بار سے ہلتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ علی صاحب جو سوال ہے جو شاد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کیا ہی خوب ہوتا خان صاحب نے جب عوام کے پاس جانا ہی تھا تو وہ استعفیٰ دے دیتے اور عوام کے پاس چلے جاتے۔ استعفے پہ ایک آئینی بحران جیسے اقدام کو ترجیح کیوں دی گئی، یہ بنیادی طور پہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ مختلف آپشنز عمران خان صاحب کے پاس تھے، میں تو ظاہر ہے جو بالکل ہی کور ڈسکشن ہے اس کا تو میں حصہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے سب چیزیں پھر خان صاحب ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی جو طبیعت ہے، جو ان کا مزاج ہے، اور جتنا میں ان کو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، میں سمجھا ہوں، وہ ہار ماننے والے آدمی نہیں ہیں، وہ میدان سے بھاگنے والے آدمی نہیں ہیں، وہ ایک کمزوری کے ساتھ آگے جانے والے آدمی نہیں ہیں۔ استعفیٰ ایک بہت ہی کمزوری کا ایک شائبہ شاید ان کو لگتا کہ استعفیٰ دے کے، کیونکہ عوام نے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، عوام نے ان کو ملک چلانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو جو 27 کا جلسہ تھا اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ خط کے مندرجات تو ہمیں اب تک فل ہمیں نہیں بتائیں، وہ تو ان کے مطمع نظر تو پاکستان بہت اہم ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میری سیاست کو بڑا فائدہ ہوتا اگر میں اس دن سارا خط لہرا دیتا، پڑھ دیتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈپلومیٹک پرابلم بہت ابھی بھی ہیں لیکن بہت بڑھ جاتی ہیں اگر اس کو سارا وہ پڑھ دیتے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی سیاسی نقصان کرنا بہتر سمجھا، لیکن پاکستان کے مفاد کو جو ہے داؤ پہ لگانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے پورے خط کو پبلک نہیں کیا، وہ بڑے ریسٹرکٹڈ آڈینس کے ساتھ شیئر۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل تو سب سے ٹاپ ہائرارکی ہے سیکیورٹی کی، اس میں سروسز چیفز ہیں، انٹیلیجنس چیفز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر وغیرہ، اور پرائم منسٹر صاحب، تو وہاں تو ظاہر ہے وہ تو بڑی سیف جگہ ہے۔ پھر ان کیمرہ بریفنگ وہ بھی پارلیمنٹیرینز کو دی گئی، تو وہ ایک آپ کو یاد ہوگا ہمارے محترم عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ایک آبزرویشن آئی تھی، اور ان کے ایک توقع کا اس میں اظہار تھا، اور اس کو خان صاحب نے پورا کیا کہ وہ چاہتے تھے، محترم جج صاحبان چاہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو فل پبلک نہ کریں، کیونکہ ظاہر پاکستان کا مفاد اسی میں تھا کہ کچھ نہ کچھ ایک کچھ چیزیں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی رہ جائیں، اور اس کا خان صاحب نے اظہار جی۔ اب آصف زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی کمیٹی کے عسکری ارکان عمران کے بیان کی وضاحت اور اپنی پوزیشن کو واضح کریں، اور خط کے بارے میں نیشنل سیکیورٹی ممبران یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں بیرونی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ عسکری حکام سے اس بات کی وضاحت مانگ رہے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی جب حکومت تھی اور اپوزیشن جو تھی اس کے درمیان اتنا زیادہ تھا کہ آپ لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوا اسمبلی میں یہ سیاسی لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑی افسوسناک عمل رہا؟ دیکھیں میں تو اس کو کوئی زیادہ اپریشیٹیبل ڈیمانڈ نہیں سمجھتا زرداری صاحب یا بلاول صاحب کی یا اپوزیشن کی کہ وہ ہماری جو سپاہ ہے، جو ہماری فوج کے ادارے ہیں، دفاع کے ادارے ہیں، ان کو پولیٹیسائز کریں اور ان کو اس چیز میں گن میں لے کے آئیں۔ وہ تو پیورلی پروفیشنل لوگ ہیں،
اور وہ ظاہر ہے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بات بھی نہیں کرتے، تو وہ تو بڑا نامناسب ہے کہ وہ ان سے اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ وہ ان کا اور سب کا جو موقف تھا وہ تو اس اعلامیہ میں آ گیا. ظاہر ہے نہ میں نہ آپ اس میں موجود تھے، میٹنگ میں تو ہم نہیں تھے. جو اعلامیہ آیا ہے وہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک ہی اعلامیہ ہوتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آئی اور جس میں 3-4 بڑے اہم نکات تھے. ایک تو اس پہ انتہائی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو انتہائی ناپسند کیا گیا. پھر اس میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ اس ملک سے ڈیمارش کیا جائے اس کے سفیر کو. پھر اس میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کیمرہ اگر وہ لیں لوگوں کو اعتماد میں تو مناسب ہوگا تاکہ لوگوں کو بھی حقیقت آشکار ہو. اور اس پہ اسی دن عمل بھی ہوا. محترم اسپیکر صاحب نے تمام ممبران کو خود کی ذاتی کیپیسٹی میں ایز اے اسپیکر انوائٹ کیا، حکومت نے نہیں، اسپیکر صاحب نے انوائٹ کیا، اور اس میں اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا. تو اگر آپ اس کو اب ایک سارے اس کو کلیکٹو پیرائے میں دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک اعلامیہ آ گیا جس میں اندرونی معاملات کی مداخلت کو پسند نہیں کیا گیا، اور ساتھ میں ڈیمارش. دیکھیں ڈیمارش آپ کب کریں؟ ڈیمارش آپ تب کرتے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے ہمارے معاملات میں مداخلت. تو اس تناظر میں مداخلت صرف عدم اعتماد پہ تھی، کیونکہ جو مراسلہ ہے اس میں تو اور کوئی بات نہیں تھی، اس میں تو عدم اعتماد کے حوالے سے ساری ڈسکشن تھی. تو عدم اعتماد کو پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت گرداننے کے بعد ڈیمارش کی ڈیمانڈ کرنا، اس سے زیادہ زرداری صاحب اور کیا چاہتے ہیں کہ ان کی عدم اعتماد انتہائی ٹینٹڈ ہو چکی ہے، انتہائی پراگندہ ہو چکی ہے. اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے اسپیکر چیئر سے آیا، جو ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ماضی میں عدم اعتماد باہر سے اسپانسر کرنے کی بھی جو ایک مبینہ ایک بات آ رہی ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی. یہ جو آپ جس پہلو پہ بات کر رہے ہیں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے. فی الوقت کے لیے علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو بیرونی سازش کا جو سارا معاملہ ہے، آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے، ایون بات اب یہ ہے کہ غداری سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر ان کی کیا وضاحت ہے اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب آج بڑی دھواں دھار قسم کی آپ کی پریس کانفرنس تھی اور جو معاشی پہلو آپ نے یہاں کیے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ باقی جتنے بیانیے تھے نون لیگ کے، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اس کو نہیں، بلکہ اب جو حکومت کی معاشی ناکارکردگی تھی اسی کو بنیاد بنا کے آپ انتخابات کی جانب جا رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ڈاکٹر صاحب ایسا اس لیے لگا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6-8 مہینے سے ووٹ کو عزت دو کا معاملہ بھی خاموش تھا، مجھے کیوں نکالا بھی خاموش تھا، اور معاملات بڑی خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، باہم چل رہے تھے. اور اب نون لیگ میں نے تو آج جب اپنی گفتگو شروع کی تو سب سے پہلے بات ہی آئین کی. کل بھی میں نے تقریر کی اور اس میں بھی ووٹ اور آئین کی بات کی. آج بھی جب گفتگو شروع کی تو میں نے یہی کہا کہ آپ انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو کس ملک کے آئین کے تحت کروائیں گے؟ سویڈن کے، کیونکہ پاکستان کا آئین تو آپ نے اٹھا کے گاربیج بن میں ڈال دیا ہے. تو گفتگو تو وہی چل رہی ہے اور آپ کے سامنے بار بار جو چیزیں آ رہی ہیں وہ وہی آ رہی ہیں کہ جس ملک میں کوئی آئین نہ ہو، جس میں کوئی رول بک نہ ہو، جس میں کوئی قانون نہ ہو، جس میں صرف دھونس دھاندلی ہو، وہ تو ایک فیشسٹ ملک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک دفعہ تبصرہ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو بہت بڑا لیڈر ہوتا، شاید دنیا کی تاریخ بدل جاتی. تو وہی خان صاحب کر رہے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، جو بچے یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ اسی طرح ایک جمہوری انداز میں آنے والے ہٹلر نے کیا کیا تھا. اس نے تمام طاقتیں جو ووٹ کرنے کی تھیں اپنے پارلیمان میں سے وہ سلب کر لی تھی اور وہ تمام طاقتیں اپنے پاس لے لی تھی. آج سے 2 دن یا 3 دن پہلے کیا ہوا؟ اس ملک کی پارلیمان ختم ہو گئی، اس ملک کے تمام پارلیمانی ممبران ختم ہو گئے، اس ملک کی کابینہ ختم ہو گئی، اس ملک کا وزیر اعظم ختم ہو گیا، اس ملک کا لیڈر آف دی اپوزیشن ختم ہو گیا، پارلیمانی لیڈر ختم ہو گئے. صرف ایک شخص رہ گیا اور وہ تھا عمران خان. لیکن ڈاکٹر صاحب، اور وہ کیسے رہ گیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ خان صاحب نے اس معاملے پہ یو ٹرن تو نہیں لیا، انہوں نے تو سب کو راؤنڈ اباؤٹ پہ چھوڑ دیا ہے، گول چکر پہ سارے چکر لگائی جاؤ. یہ تو اب اس میں نے تو آپ کے جی میں تو سر عباس صاحب میں تو صرف آپ کے آئین اور ووٹ والی بات کر رہا ہوں. کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک تاریخی موازنہ کر کے بتایا ہے کہ بالکل اسی طرح ہٹلر نے قانون پاس کروا دیا تھا کہ کسی کا کوئی ووٹ نہیں ہے اور تمام طاقت اس کے پاس ہے.
پھر میں نے اس کے موازنے میں آپ کو دکھایا کہ 3 دن پہلے ماں سوا عمران خان کے، وہ بھی کسی آئین کے تحت نہیں بلکہ صدر پاکستان کے ایک خط کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ میں مقرر ہوں، میں رہ گیا ہوں، پارلیمان بھی گئی، کابینہ بھی گئی، پارلیمانی ہاؤس بھی گیا، پارلیمانی تاریخ بھی گئی، آئین بھی گیا، قانون بھی گیا، میں کھڑا ہوں، میں برحق ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ مجھے ووٹ دو ورنہ تم کافر ہو۔ عمران خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دو ورنہ تم غدار ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب اب یہ کیس جو ہے، کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب یہ اب کیس عدالت میں ہے اور فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وہ رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر کی تھی وہ درست تھی یا غلط تھی، کیا اس رولنگ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار پا سکتی تھی یا نہیں۔ اگر فیصلہ آپ کی توقعات کے برعکس آتا ہے، 69 جو آرٹیکل ہے آئین کا، اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ عمل جو ہوا ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، تو کیا آپ اس فیصلے کو درست مانیں گے اور آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی میں تو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو آپ اس فیصلے کو برحق مانیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے، نہیں، ہمیں تو فریق تو لگتا آپ ہے ہیں، جیسا فریق میں نے تو آپ ہیں۔ جی میری بات تو سنیے، میں آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ نہیں رہا، ضرور میں ایک سوالیہ انداز میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ سوال تو آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہم تو آج بھی، میں نے آپ کو بولا کہ ہماری پی ایم ایل این کی تو پرانی یہ گزارش تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات مان لیں اور الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد ایک نیا جو بھی میجورٹی پارٹی آئے، جو ہمیں لگتا ہے ہم آئیں گے، بیکاز انہوں نے جس طرح غربت کا بوجھ عوام پہ ڈالا ہے، ہم آئیں گے۔ ابھی وہ آپ کے تمام جو آپ وہ کیا وہ کرتے ہیں سرویز، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں، جب ہم آ جائیں گے اور ہماری پارٹی میں سے کوئی شخص مقرر ہوگا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم بھی یہی کریں گے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم بولیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں یہ یا کافر ہیں یا غدار ہیں، یہ بڑے گمبھیر حالات ہیں ڈاکٹر صاحب، آنیسٹلی ہم جب اس کو وٹنس کر رہے ہیں، ہم بڑے گمبھیرتا دیکھ رہے ہیں، شدت۔ لیکن ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کلیریفیکیشن، جی ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہم کبھی بھی ایسے کریں، لیکن جب آپ ایک رول بنا دیں گے ملک کا کہ اسپیکر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کا جو بل آیا وہ بھی نہیں مانتا، آپ کا میں ووٹ بھی نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتا، تو آپ کہیں کہ بس اس نے کہہ دیا، آپ ہاؤس کے لیڈر ہیں نا، تو ہاؤس کا جو اسپیکر ہے وہ کہتا ہے میں آپ نہیں وزیر اعظم مانتا، ختم ہو گئی بات۔ ڈاکٹر صاحب، جو مریم صاحبہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جو خط ہے وہ دکھایا جائے اور جلسے میں خالی کاغذ لہرایا، اس کے مندرجات بتائے، پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کو لیے حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کا ان کیمرہ جو سیشن تھا، ہم نے اس میں آپ کو خط دکھانا تھا اور آپ لوگ نہیں آئے۔ اب اس بائیکاٹ کی ریزن کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ اور وہ کل سپریم کورٹ میں بھی یہ سوال ہوا، یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے بائیکاٹ کی ریزن کیا تھی؟ دیکھیے غدار تو ہم ہیں نا، اگر ہم غدار ہیں تو وہ آپ خط کیوں نہیں دکھا دیتے؟ خرچ کیا ہے؟ آپ نے وہ جو ڈپلومیٹک تمام روایات تھیں جس کو سیکرٹ ایکٹ تھا، اس کو تو آپ نے وائلیٹ کر دیا، ملک کا نام لے لیا، ملک کے اس شخص کا نام لے لیا، تو آپ کو خط دکھانے میں آر کیا ہے؟ تو دکھا دینا، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو 7 تاریخ سے پتا ہے کہ ہم غدار ہیں تو ہم پہ غداری کا اب تک مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ ہمیں پکڑا کیوں نہیں؟ اور اگر آپ نے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کو خط دکھا دیا تھا تو وہ سلامتی کے ادارے ہیں، انہوں نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر ملک جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے، اور غیر ملک کون سا ہے؟ جس کو آپ کشمیر کی ثالثی دے کر آئے تھے، بھولیے مت۔ یہ ابھی میں سن رہا تھا، علی محمد میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا خودداری یہ تھی کہ پورا کشمیر جا کے ان کے صدر کو دے آئے تھے کہ ہماری ثالثی کروا دو، ہو گئی نا ثالثی، یہ تھی خودداری۔ وہ اس وقت غیرت کہاں تھی بھائی؟ اس وقت غیرت کہاں گئی؟ جب اسمبلی میں آئے تھے عمران خان اور انہوں نے کہا تھا اب میں جنگ کر دوں، اس وقت غیرت کہاں تھی؟ اس وقت ریاست مدینہ کہاں تھی؟ جنگ بدر اس وقت کہاں تھی جب 313 لوگ جو تھے پوری بڑی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ اس وقت تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں جنگ کیسے کروں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ہماری افواج کا، جنہوں نے ان کے جہاز وہاز گرا دیے اور ان کے دانت کھٹے کر دیے، ورنہ ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ انہوں نے تو جواب دے دیا تھا میں اب جنگ کر دوں، تو تم وزیر اعظم کس چیز کے بنے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات کا واقعہ ہے، وہ پاکستان کی کارروائی کے بعد جب اس کو، لیکن
دیکھیے یہ واقعہ جو ہے میں جنگ کر عمران دوں، خان صاحب نے نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ بعد کا واقعہ. پہلے وہاں جو ہم نے کارروائی کی، وہ جو گرفتار ہوا ابھینندن، اس کی رہائی کا جب فیصلہ انہوں نے سنایا تو شہباز صاحب نے سوال کیا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جنگ کر دوں، آپ اجازت دیتے ہیں. یہ بات کہی گئی تھی. جی سوال یہ نہیں، ایسے نہیں ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا بھائی، جوائنٹ سیشن تھا. جی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے، کوئی سوال نہیں تھا، تقریریں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا میں جنگ کر دوں. تو آپ اگر آپ نہیں جنگ کر سکتے جی تو بھائی ہم نے تو 6 ایٹمی دھماکے کر دیے تھے نا، ہمیں بھی کوئی جواب ایسا ہی دینا چاہیے تھا تقریر کے جواب میں. ہمیں بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں چھوڑ دیں، کیا بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ غیرت کا تقاضا کرنے والے، مدینہ کی ریاست بنانے والے، ان کو جنگ بدر بھول گئی ہے. ان کو کون سی جنگ بھولی ہے؟ ان کو کون سا وہ سپہ سالار بھولا ہے؟ ان کو کون سا خلیفہ بھولا ہے جن کا نام لیتے ہیں؟ تو یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں میں آپ جنگ کر دوں، میں آپ کیا کر دوں؟ میری اب غیرت جاگ گئی ہے. جب میں کشمیر جا کے ان کو ایک جھولی میں ڈال کے آیا تھا ثالثی کروانے کے لیے، اس وقت میری غیرت، اس وقت کہاں تھی غیرت؟ ڈاکٹر صاحب آج اس وقت خودداری کہاں تھی؟ شہباز صاحب نے بھی مطالبہ کیا، ابھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کو وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیکیورٹی اداروں کو انوالو کیا جائے سارے معاملے میں؟ نہیں، انوالو تو عمران خان کر چکے ہیں. جی بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم نے تو نہیں آ کے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ غدار ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، روز کہہ رہے ہیں. کس دن انہوں نے نہیں کہا؟ تو آپ نے اچھا کیا مریم کی بات یاد کروائی، آپ نے اچھا کیا شہباز صاحب کی بات کروائی آپ نے، مگر 3 5 10 دن سے عمران خان صاحب جلسوں میں لاکھوں کے کھڑے ہو کے جو ٹی وی پہ سکرینیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ غدار ہے. تو انوالو تو کر دیا انہوں نے. اب نیشنل سیکیورٹی والے ہمیں بتا دیں کہ ہم غدار ہیں یا نہیں، یا ملک کا جو وفاق ہے وہ ہمیں بتا دے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ملک کا آئین سبورٹ کیا، آپ کے ملک کے اندر سازش کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الیکٹڈ ممبران 197 ممبران نہیں، وہ اگر آپ یاد صادق صاحب کو ڈالیں تو 197 بنتے ہیں. 197 ممبران غدار ہیں، اور آپ بار بار سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کوئی جواب تو آئے نا یار. یہ ہمیں کم از کم پکڑ تو رہے ہیں، اپنی عزت رکھیں اگر ہماری نہیں رکھنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے OIC کی میٹنگ کے اندر، اسی ملک کے جس پہ آپ نے الزام لگایا، اس کے اسی ادارے کے وزارت خارجہ کے ایک بڑے افسر کو لا کے آپ نے OIC میں کیسے بٹھا دیا بھائی؟ آپ کی غیرت کی وہ غیرت اور خودداری کا کیا ہوا؟ وہ سو گئی تھی. OIC کی میٹنگ تھی نا، تو OIC کی میٹنگ کے اندر PTI کی غیرت اور خودداری سو جاتی ہے. میٹنگ کے 6 گھنٹے کے بعد خودداری اور غیرت جاگ جاتی ہے، اور وہ عروج پہ آ جاتی ہے کوئی چند گھنٹے پہلے اس عمل سے جس کے ذریعے عمران خان کو ریموو کیا جا رہا ہے آئین کے تحت، قانون کے تحت. آپ کی رشتہ داری ہے، ہم بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں. آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں. لندن کے میئر کے الیکشن میں اپنے ایک رشتہ دار کو، آپ کی زوجہ تھی، اب آپ کی زوجہ نہیں ہے، ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے کبھی آپ پہ کوئی الزام نہیں لگایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہ آپ کیوں ان سے ملتے ہیں، جی کس سے ملتے ہیں. پنجاب کی بات کر کل علیم خان نے، میں آخری بات کر دوں، علیم خان صاحب نے کل کہا کہ یہ ملتے تھے امریکی سفیر سے. یہ ملتے تھے امریکی سفیر سے تو، اور یہ تھے وفادار. ہم ملتے ہیں امریکی سفیر سے تو ہم ہیں غدار. ڈاکٹر صاحب، وہ مریم صاحبہ نے تصویریں بھی دکھائی ہیں. علیم خان صاحب پہ تو کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ وہ ساری باتیں اب کیوں کر رہے ہیں، لیکن جو پنجاب میں اس وقت معاملات بن چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 18 کے قریب ممبران اسمبلی ایسے ہیں جو بے ضابطگی جو ہوئی، جو اس دن ہنگامہ ہوا اسمبلی میں، اس بیس پہ وہ معطل بھی ہو سکتے ہیں. حمزہ صاحب کو آپ بآسانی وزیر اعلیٰ بنا لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کیا صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کی طرف ہی جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جو صوبائی اسمبلیوں سمیت ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جانے چاہیے؟ جو آئین کہتا ہے وہی ہوگا. آپ کے کہنے میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ یعنی وزیر اعظم وفاقی حکومت کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کو ڈیزالو کر سکتا ہے. یہ آئین کہتا ہے. جو آئین کہتا ہے وہ ہوگا.
یہ کوئی آپ کے چاہنے یا میرے چاہنے سے تھوڑی ہوگا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ ڈیزالو نہ کرے تو ہے نا الیکشن ہو یا صرف مرکز میں ہو. جی دیکھیں ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے ہر صورت میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور لوگوں کے اعتماد سے ہم الیکشن جیتیں گے جب بھی ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاق میں کسی کی حکومت ہو تو صوبے میں جب الیکشن 1 سال کے بعد ہو تو اس وقت ڈس ایڈوانٹیج پہ آ جاتی ہے اپوزیشن, بیکاز ہر وہ انڈیپینڈنٹ اراکین جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے فنڈ آنے ہوتے ہیں. اس وجہ سے صوبائی حکومت کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے اگر وفاق میں الیکشن ہو جائیں اور ایک پارٹی آ جائے. اس وجہ سے ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم آئین کو تو پامال نہیں کریں گے نا. جو آئین کہتا ہے وہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ سب الیکشن اکٹھے ہوں تاکہ کسی کو کوئی انڈیو ایڈوانٹیج نہ ہو, اگرچہ انڈیو ایڈوانٹیج انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ اب الیکشن اگر ہوتے ہیں الیکشن کی طرف ہی جاتے ہیں, اب نہیں ہوئے تو آپ کی حکومت اگر آ گئی تو پھر وہ بھی الیکشن کرائے گی, تو الیکشن آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا الگ الگ جماعتیں ہوں گی, ادھر اکیلا عمران خان ہوگا اور آپ الگ الگ تقسیم ہو کر الیکشن لڑیں گے اس کے مقابلے میں؟ نہیں, مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے. کوئی فیصلہ کریں گی جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے الیکشن اپنے انڈیپینڈنٹ فورم پہ لڑنا ہے یا اکٹھا لڑنا ہے. عمران خان صاحب نے بھی پہلے کئی الحاق کیے ہیں, کئی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا, وہ کون سے اکیلے, ان کا اکیلا ہے اور ہمارا اکیلا کیا ہے, جمع ہے. اسی طرح وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, کسی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, کہیں باپ کے ساتھ مل گئے, کہیں ایم کیو ایم کے ساتھ مل گئے, وہ بھی یہی کر رہے تھے. یعنی جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کے اندر ایک گنجائش ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور بڑی نفیس اور بڑی شستہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو قانونی نکات ہیں ذرا اس پہ بات کریں گے سارے ماحول میں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شبیر شاہ صاحب نے, ماہر قانون نے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا جو اس وقت سارا ایک طرح سے آئینی بحران ہے یقینی طور پہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بھونچال بھی ہے, اور یہ پہلی بار تو ہوا نہیں پاکستان کی سیاست میں. ہمیں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اور بے نظیر بھٹو صاحب کی 90s والی حکومت جو ہیں وہ ہمیں یاد ہے. لیکن ایک سوال جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, یا ایسے کیا کنسنسس ہو سکتے ہیں جس پہ جا کے اس طرح کے چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے کہ کوئی مبہم رولنگ بھی نہ آئے اور اس کے بعد اس پہ سارے لوگ اعتراض بھی نہ کریں اور کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی نہ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب کا کنسنسس ہونا اس ڈیسیشن پہ ضروری اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. نیچرلی پارٹیز اس کو پسند کریں نہ کریں, دیٹ از یہ ایک الگ کویسچن ہے. آپ کے سامنے اس وقت 2 کویسچنز ہیں, 2 امپورٹنٹ کویسچنز جو سپریم کورٹ آف پاکستان سن رہی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت, وہ اسمبلیز ڈیزالو پریزیڈنٹ نے اس وقت کی تھیں, اس میں ایک بہت ڈفرنس ہے. اس وقت آپ کے پاس آرٹیکل 58(2)B ہوا کرتا تھا. 58(2)B ایسی توپ تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس ایک ایکسپریس پاور تھا کہ اپنی ڈسکریشن میں اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب فیل کرتے ہیں کہ حکومتی مشینری بالکل فیل ہو چکی ہے تو ہی کوڈ ہیو ایکسرسائزڈ دیٹ پاور. وہ پاور استعمال کرتے ہوئے پریویسلی انہوں نے دو دفعہ اسمبلیز تحلیل کی, لیکن دونوں دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ اسمبلیز پریزیڈنٹ نے غلط تحلیل کی ہیں اور یہ پاور انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک دفعہ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا تھا, 2-3 مہینے گزر چکے تھے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, بٹ عوام جو ہے وہ گیئرڈ ہے الیکشنز کے لیے, اس لیے اب الیکشنز کے پروسیس کو ہم نہیں روکتے. اس دفعہ یہ ہے کہ وہ
आर्टिकल 58(2)B तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। 18th अमेंडमेंट में 58(2)B को से छुटकारा हासिल किया गया। अब 58(2)B पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, फिर भी अगर ये पावर एक सिविलियन गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये इस्तेमाल हो रहा है पावर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती और अगर ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी तो सस्पेंड कर सकती थी। प्रेसिडेंट का जो पावर है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, शबीर ये शाह कोई साहब, कानून पास नहीं हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट। जी शाह सर, साहब, मैं गुजारिश करूं कि असम्बली 93 में एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी डिज़ाल्व कर चुके हैं, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये इख्तियार 73 के आइन में वज़ीर आज़म को दिया गया था, जो आज तक बरकरार है कि वो असम्बली डिज़ाल्व कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ जो है वो है रूलिंग का। अब ये रूलिंग की वजह से ये मौका मिला ना अपना वज़ीर आज़म को, और आपने अदम एतमाद की तहरीक भी अपोजिशन इसलिए जमा कराई थी कि वो असम्बली डिज़ाल्व ना कर सकें। यानी मतालबा ये था कि वज़ीर आज़म चला जाए, लेकिन रास्ता रोक दिया गया ताकि डिज़ाल्व ना कर सकें और ना जाएं। तो रूलिंग के हवाले से कि अगर कोई ऐसी डिसीजन आता है जिसकी वजह से अवाम से रुजू करना मुमकिन नहीं रहता, अवाम के पास आप नहीं जा सकते, तो क्या ये दुरुस्त होगा और इससे महाज़ाराई और बहरान बढ़ेगा नहीं? सर ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो चुका है, केओस क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं आपकी मुझे इजाज़त दें, मैं रहनुमाई आपकी फरमाऊं कि आर्टिकल 58 में प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं दे सकते, अनलेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज बीन वोटेड अपॉन। यहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी पास हो चुका था, उसका वोट रहता था। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट नहीं हुआ, उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर के पास स्पेसिफिक आर्टिकल 58 में मना किया गया कि आप ये पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बावजूद राइट इन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर कैसे इस्तेमाल किया गया? इसमें तो जो रिजेक्ट हो गई ना, जो मसला है, स्पीकर ने उस तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर दिया और उसका जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है वो बहाल हो गया। उसके बाद अब सवाल ये है कि आर्टिकल 69 की मौजूदगी में अदालत जो है कोई मुदाखलत कर सकती है इस मामले में? इस सबसे बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन इसका स्टार्ट अगर यूं हो कि आर्टिकल 95 कहता क्या है। आर्टिकल 95 के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कहता है कि अगर पार्लियामान का 20% 20% जो MNAs हैं वो रिजॉल्व ये करते हैं कि जनाब हमें अदम एतमाद लेके आना है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद वोट होना बाकी रह जाता है। ठीक है जी, रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी पास हो चुका, उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद अब वोट होना था। वोट होने को वोट करने से स्पीकर के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो वोट रोक सके। इट इज लाइक दिस कि अगर कल को नई असेंबली बनती है, इलेक्शंस होते हैं और MNAs पहली दफा प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए असेंबली में आते हैं, क्या स्पीकर ये के पास ये इख्तियार होगा कि उनको रोक सके कि आप वोट नहीं कर सकते बिकॉज फॉरेन कंस्पिरेसी आ गई है? सो ये इख्तियार, ये रूलिंग स्पीकर के पास तो ये पावर है ही नहीं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 69 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन या उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। इसका मतलब यह है कि 69 एब्सोल्यूट बार नहीं है। 69 ये कहता है कि इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर पे तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कानूनी खिलाफ वर्जी होती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, अगर कोई और ग्राउंड पे आप चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है यूसुफ ज़ा गिलानी साहब वाले मामले पे, वो आर्टिकल 69 को ही बेस करता है।
ایک بریف کمنٹ کر دیں جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری یا ایڈوائز ہے، کیا وہ پرائم منسٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو کیبنٹ سے ویٹ کروائے اور پھر وہ صدر کو بھیجے، یا ڈائریکٹلی بھی بھیجی جا سکتی ہے؟ سر اسمبلی ڈیزالو ہیز ٹو بی ڈیزالوڈ ان دا ٹرمز اینڈ دا مینر ایز پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. لیکن یہ آپ ذرا جو اسپیکر کی بات کر رہے تھے اس پہ میں نے کامنٹ کرنا باقی تھا، جو کہ امپورٹنٹ ہے اور تمام لوگ بھی سن رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. فرض کر لیتے ہیں آئین میں 7 بار موجود ہے، 7 ایبسولوٹ بارز ہیں کانسٹیٹیوشن میں. آرٹیکل 225 ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن ڈسپیوٹس کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. آپ اس کے بعد آرٹیکل 199 ہے جو کہتا ہے کہ افواج پاکستان کا کوئی بھی ایکشن آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. اس طرح کے بارز کی موجودگی کے باوجود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ایک جورسپروڈنس اسٹیبلش کی ہے کہ یہ 3 گراؤنڈز ہے جس پہ آپ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا بارز کنٹینڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آپ ہمارے پاس پھر بھی آ سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ آنریبل جج ہے سپریم کورٹ کے، ان کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس چل رہا تھا اس میں بھی آرٹیکل 211 میں ایک بار موجود ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ یا پروسیڈنگز کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی چیلنج ہوئی تھی نا. تو وہ ایک 3 گراؤنڈز ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے کا فیصلہ جی میلافیڈیس پہ بیسڈ ہے تو آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شبیر شاہ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. ارشاد صاحب، ایک تو بہت زیادہ بات جو ہے وہ رولنگ پہ ہو رہی ہے، پھر پروسیجر پہ ہو رہی ہے، طریقہ کار پہ ہو رہی ہے. بریف کمنٹ ذرا کر دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مختصراً کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عدم اعتماد کی تحریک تو پھر کبھی آ نہیں سکتی. جب بھی ایسی کوئی سازشی تھیوری سامنے آئے گی اور اس کو ویٹ کرے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا، اسی طرح کی رولنگ آئے گی. ابھی عدالت کے فیصلے کا انتظار. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے.